अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान तौसीफ़ अहमद ख़ान आपके खिदमत में हाज़िर है। आज हम 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। एक पहला मौज़ू है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो जा रहे हैं वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम यानी आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास में शिरकत करने के लिए। ये जो है मेरा ख़्याल है 54th मीटिंग है और वो डेवोस जा रहे हैं, उस पर बात होगी। दूसरा हमारा मौजू है पाकिस्तान का ब्रिक्स का मेंबर बनने का कितना का इम्कान है, जो कि अभी कुछ प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो उस पर बात होगी। तीसरा हमारा जो मौजू है वो बांग्लादेश के इंतखाबात हैं, उसमें शेख हसीना वाजद 5वीं दफ़ा वज़ीर आज़म बनी है, तो क्या मामला चल रहा है और वहाँ की अपोजिशन क्या कह रही है और किस तरह के मामलात हैं और क्यों भारत के लिए वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि जी शेख हसीना वाजद ही इक़्तिदार में रहें जबकि पूरी दुनिया उन इंतखाबात पर उंगली उठा रही है। तो इन तीनों मौज़ूआत पर बात होगी। तीनों मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। एजाज़ भट्टी साहब सीनियर तजियाकार हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पर बड़ी अच्छी गिरफ्त रखते हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर चीमा साहब, और वो भी बड़े सीनियर तजियाकार हैं और उनका भी इंटरनेशनल रिलेशंस पर ही तजर्बा है। तो हम इन दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें आज ज्वाइन किया। थैंक यू भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल सुन सकता हूँ सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का। चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। भट्टी साहब, ये जो मामला है वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम का, वज़ीर आज़म वहाँ जा रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो कैसे देखते हैं कि भी क्या मामलात पर वहाँ पर गुफ्तगू होगी और किन जो हैं सरबराहान ममलकत और बाकी बहुत सारे लोग आते हैं जो साइड लाइन पे, क्या मुलाकातें हो सकती हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं, क्यों अहम है हमारे लिए? जी, वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम जो है ये इसका क्या 1971 में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया की लीडरशिप के लिए, जहाँ पे लोग जाते हैं। मेंबरशिप भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है, मोर दैन 3000 पीपल दुनिया से, बिजनेसेस वगैरह, सिविल सोसाइटी के जो इनमें शिरकत करते हैं। तो दुनिया के बड़े जो ममालिक हैं माशी एतबार से, फ़ौजी एतबार से, जैसे अमरीका है, चीन, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे वहाँ जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए जो है, जैसे हमारे वज़ीर वहाँ पे जा रहे हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक फ़ोरम है कि जहाँ पे हम अपने जो हमारी सोच है रियासती सतह पे, ख़ास तौर पे दुनिया के जो मसाइल हैं, जिसमें फ़लस्तीन जो है वो मसला है, इज़राइल फ़लस्तीन वॉर चल रही है, यूक्रेन और रूस के साथ जंग है। तो इस फोरम का इस साल जो उसका जो मेन जो थीम है वो भी है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, के जो एतमाद है वो दुनिया में, यानी दुनिया की मईशत में उसको बढ़ाया जाए। उनका मोटिव भी मेरा ख्याल आलमी हालात में बेहतरी वो कहा जाता है। हाँ, तो पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर काकड़, उनके पास मेरा ख्याल है 2-3 इवेंट्स हैं जहाँ पे वो ज़्यादा जो है वो शिरकत करेंगे और उसमें अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। एक तो ये है कि दुनिया में अमन किस तरह कायम किया जाए, और दूसरा ये है कि दुनिया की जो मईशत है उसमें जो इशूज़ हैं, ख़ास तौर पे जो जैसे सप्लाई चेन्स में रुकावटें आ जाती हैं, उनको किस तरह से दूर करना है। उसके अलावा जो है पाकिस्तान के जो मसाइल ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान, उसके अंदर जो मसाइल चल रहे हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान के उसके ऊपर जो इम्प्लिकेशंस आ रही हैं, उनको भी वहाँ पर जो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान में वहाँ पर जो दोस्त ममालिक के लोग मौजूद होंगे, फ्रांस के सदर भी जा रहे हैं, कुछ और लोग भी मौजूद होंगे, सिविल सोसाइटी मौजूद होगी, तो उस पर सिर्फ इसी पर बात होगी या पाकिस्तान में सरमायाकारी पर भी बात होगी या क्लाइमेट चेंज पर बात होगी? क्या ख्याल है, क्या बुलेट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं उनकी? जी बिल्कुल, इसमें जो 2-3 इवेंट्स हैं जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इसमें अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। उसमें एक ये है कि दुनिया की जो बड़ी मईशतें हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, उसमें यूरोपियन यूनियन के अंदर जर्मनी बहुत बड़ी मईशत है, फिर चाइना है, तो उनके साथ जो है अपने यानी उनके सामने अपनी जो हमारी पोटेंशियल है, हमारी मार्केट पोटेंशियल है, उसका इज़हार करना है। और दूसरा ये है कि क्लाइमेट जो चेंज है जिसके असरात पाकिस्तान पे बराह रास्त पड़े हैं, हमारे यहाँ पिछले साल जो है बहुत ज़्यादा, उससे पहले 2022 में सैलाब आते हैं, तो वो क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं उनका भी जो है इज़हार वहाँ पे किया जाएगा। तो बिल्कुल जो जैसे आपने फरमाया, यानी मार्केट पोटेंशियल पाकिस्तान की अपनी, उसके बाद अपनी मार्केट को रीजनल मार्केट के साथ कनेक्ट करना, यही इकनॉमिक फोरम के ज़्यादातर जो है मकसद होता है कि एक राय आमा कायम की जाए और एक कलेक्टिव जो ओपिनियन है माशी तौर पर और बाकी जो सियासी मसाइल हैं वो दुनिया के सामने रखे जाएँ। तो जैसे आपने फरमाया भाई, जो माशी मसाइल हैं, उसके बाद जो क्लाइमेट है, माहौलियात है, ये भी इसका भी जिक्र वहाँ पे किया जाएगा। कमर चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये क्या देखते हैं कि वज़ीर आज़म की तकरीर के क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2-3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे तो जारी बात करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो कि सब के हवाले से हैं। एक तो इस वक्त दुनिया में जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, भले वो गज़ा में आप देखें हालात ख़राब हैं, या यूक्रेन में आप देखें
جو وہاں پہ جو جنگ جاری ہے، جو رشیا کا ایک اگریشن ہے وہاں پہ، ایک تو ان پہ بات ہوگی، اس کی وجہ سے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو کیا چیلنجز ہیں، اور جیسے بھٹی صاحب بات کر رہے تھے گلوبل سپلائی چین میں کیا مشکلات پیدا ہوں گی. فار جی ایگزامپل ریڈ سی میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہوتیز جو ہیں وہ حملے کر رہے ہیں بہت سارے جو مرچنٹ شپس کے اوپر. ابھی امریکنز نے اور برٹش نے ان کے کچھ ٹھکانوں پہ حملے کیے ہیں، تو اس سے سپلائی چین متاثر ہوگی، اور جو سی روٹس جب متاثر ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں مہنگائی بھی ہوتی ہے، انفلیشن بھی بڑھتی ہے، چیزیں بھی نہیں پہنچتی، تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، پراپرلی ایکسپورٹ بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو گلوبل کانفلکٹس ہے اس پہ زیادہ بات ہوگی. اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سسٹم کی جو اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہو یا یو این جنرل اسمبلی ہو، وہ نہیں کر پا رہے جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. فار ایگزامپل جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین کے غزہ کے اندر جو ہے وہ ایک جینوسائیڈ کی سچویشن ہے، ابھی تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. تو وہ جو انٹرنیشنل سسٹم کی ارریلیونس ہے، اور جو گریٹ پاورز نے اپنی مرضی سے چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں، یو این چارٹر کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو ایک تو دوسری اس پہ بھی بات ہوگی. اور تیسرا جو پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے وہ ایک گلوبل اکنامک فریکچر ہے. کہ آپ دیکھیں کہ جو گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہم جیسے ملک جن کے اوپر بہت سارے قرضے ہیں، اور ہم وہ قرضے تو ہم لیتے ہیں، ظاہری بات ہے ہماری نیڈز بھی ہوتی ہیں، لیکن مہنگے قرضے ملتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جیسے کووڈ آیا تھا، پھر ابھی جیسے انٹرنیشنل کانفلکٹس کی وجہ سے سپلائی چین ہے، ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہیں، ہم وہاں سے تیل نہیں لے سکتے، رشیا سے اس طرح ہم تیل نہیں لے سکتے. تو یہ اس کی وجہ سے پھر بہت سارے جو ممالک ہیں وہ ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور پھر ایسے مالیاتی اداروں کی طرف جانا پڑتا ہے جو قرضے دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈسکشن ہوگی. اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جو بڑے ایشوز ہیں ان میں جو فالس انفارمیشن ہے، یہ ورلڈ اکنامک کا فورم کا جو گلوبل رسک رپورٹ آئی ہے 2024 کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت دنیا کو جو بڑا مسئلہ ہے وہ فالس انفارمیشن ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ جی سے ہاں، میں بہت ساری یہ اگلا انفارمیشن سوال آپ نے خود ہی جواب دینا شروع کر دیا. میں یہی سوال آپ کی طرف لے کے آ رہا تھا مجھے کہ ان کے آپ نے ایجنڈے یہ پر یہ سوال بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ورلڈ اکنامک فورم کی جو گلوبل رسک رپورٹ آئی ہے اس میں بھی 2-3 اہم چیزیں ہیں کہ یہ جو فالس انفارمیشن ہے، مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، اور ایک تو اے آئی جنریٹڈ مس انفارمیشن بھی آ رہی ہے. تو یہ بھی ایک چیزیں جو ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایک لارج سائیڈ لائنز پہ ڈسکشن ہوگی، اور مین ایونٹس پہ بھی ڈسکشن ہوگی. کانفلکٹس کی ہم نے پہلی بات کری، اور یہ جو اکنامک انسرٹینٹی ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی میں دیکھ رہا تھا جو ورلڈ آئی ایم ایف کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے ان کی کل ایک ڈسکشن دیکھ رہے تھے جو کہہ رہی تھی کہ آپ تیار رہیں، دنیا میں اور فائنینشیل جو ہے وہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. سو ابھی امریکہ نے خود دوبارہ رشیا سے تیل امپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. سو بہت سارے اس طرح کے چیلنجز ہیں. ہم اپنے آپ کو کس طرح، کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے خطے میں سب سے کم کنیکٹڈ ہیں، ہم خطے کی مارکیٹ سے کم کنیکٹڈ ہیں. چائنا سے ہم بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں لیکن ہم نہیں اٹھا پا رہے. انڈیا سے ہمارے فائنینشیل تعلقات بند ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہیں. سو ہم کیسے اپنے آپ کو گلوبل مارکیٹ سے کنیکٹ کریں تاکہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو انفلیشن ہے وہ بھی کم ہو، سپلائی چین کے ایشوز بھی کم ہوں، اور جو چیزیں ہیں ہمیں سستے داموں میں ملے. میرا خیال ہے کہ گلوبل مارکیٹس کو ہماری حکومتیں اسٹڈی بھی کر رہی ہیں، ہمارے ادارے اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم گلوبلائزیشن کے چیمہ فائدے اٹھا سکیں نا. صاحب ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ ان کے بارے میں اکثر ان چیزوں کو اوائڈ نہیں کرتے بلکہ ہیڈ آن لیتے ہیں، وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں مختلف فورمز پہ. ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اوائڈ نہیں کرتے، چھپاتے نہیں ہیں، اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے جو پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بھی اس معاملے پر کتنی بات ہوگی؟ جو ہمیں سیکورٹی کا ایشو جو ہے وہ اس وقت بڑا درپیش ہے، اس کے علاوہ ہمارا جو ذاتی معاشی مسائل ہیں ان پر کتنی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر کا ظاہری بات ہے مینڈیٹ ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ اپنی بات تو پاکستان کی کریں گے. ہم بار بار دنیا میں دیکھیں جہاں بھی جاتے ہیں، ابھی COP28 کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر دبئی گئے ہوئے تھے، ہم وہاں پہ جا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم بڑے متاثر ہو رہے ہیں.
بالکل متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے؟ دنیا ہمیں سیریس اس سینس میں لے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں فلڈز آتے ہیں تو ہم صرف اس چیز پہ پیسے مانگیں کہ جی ہم متاثر ہو رہے ہیں، ہماری جو گلوبل کاربن امیشنز میں ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے وہ لیس دین 1% ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں جی ہم تو بہت زیادہ متاثر ہیں، ہمیں اس چیز کے پیسے دیے جائیں۔ دنیا کو ہمیں اپنے طور پہ بتانا ہے کہ ہم ایک سیریس سیکٹر ہیں، ہم اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور ہم واقعی اس مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، بھلے وہ اپنی جو ہمیں رینیوبل انرجی کس طرح کی طرف شفٹ کیسے ہونا ہے، ہمیں الیکٹرک وہیکل کی طرح شفٹ کیسے ہونا ہے۔ لاہور میں دیکھیں اسموگ کے ایشو ہیں، اسلام آباد میں ایشو ہیں، یہ ہم نے جو ٹرانزیشن کرنی ہے ابھی تو دیکھیں ہم ہیومن سیکیورٹی ہمارا ایک بڑا ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کو زیادہ اس پہ بھی بات کرنی چاہیے، اور انٹرنلی ہم نے یہ ٹرانزیشن کس طرح کرنی ہے کہ جو ہم ڈیپینڈنٹ ہیں فاسل فیولز کے اوپر، اس سے میں نکل یہی کے سوال میں بھٹی صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ بھٹی صاحب، یہ جو کلائمیٹ چینج کی بھی بات کر رہے ہیں اور ہم سموگ میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پر بھی بات ہوگی کہ ہمارا حصہ جو ہے پولوشن میں وہ 1% بھی نہیں بنتا، اور جو کلائمیٹ چینج کے میرے خیال ولنریبل جو موسٹ ولنریبل ملک ہیں ان میں پاکستان بھی آتا ہے، تو کیا اس پر بات نہیں ہوگی؟ جی بالکل، پاکستان تو پہلے بھی جو ہے مختلف فورمز پہ UN کے اس کے علاوہ بھی ورلڈ بینک کے جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہماری حکومت نے وہاں پہ جب بات پہنچائی ہے، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا پاکستان ہو گئے، کچھ خطے کے اور چھوٹے ممالک ہیں جیسے نیپال ہے، مالدیپ ہیں، ان کا کنٹریبیوشن تو نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل نہ لیکن ہونے ہم کے برابر۔ ریسیپینٹس امپلیکیشن جو ہیں جیسے سیلاب ہیں، بلکہ سونامی بھی آ چکی ہیں، یعنی اسی ساؤتھ چائنا سی میں ماضی میں، تو ہم جو ہے ممالک جو ہیں ہم زیادہ اس سے جو ہے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ یہ بات کرنی چاہیے، اور مجھے پورا یقین باتیں پہلے بھی کر چکے ہیں اور یہ فورم کا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ چیمہ صاحب، یہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا جو ایجنڈا ہے جس پہ عالمی اقتصادی فورم کا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بھی اس کا تو ہم بھی بہت زیادہ شکار ہیں، دنیا بھی شکار ہو رہی ہے لیکن ہم بھی بہت زیادہ شکار ہیں، ہمارے اوپر تو ایک سمجھے جیسے اٹیک آیا ہوا ہے، تو اس پر بھی بات ہوگی یا ظاہر ہے ایجنڈے پہ ہے، تو کیا دنیا کے جو ممالک ہیں اس کا کوئی حل کی طرف سوچیں گے، وہاں پر بات چیت ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ظاہری بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو دیکھنا ہے، دوسرا ہمیں اسٹیٹ لیول پہ دیکھنا ہے۔ اسٹیٹ لیول پہ ظاہری بات ہے ہمارے جو ریگولیٹرز ہیں ان کو اس مسئلے کو دیکھنا ہے، ٹی وی چینلز کو، اخباروں کو، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو، اینڈ دین سب سے بڑھ کے یہ انڈیویجولز کی بھی رسپانسبلٹی ہے۔ تو ابھی آپ ایک نے تو اے آئی گلوبل لیول پہ بھی ٹیکنالوجی کا ذکر کیا، تو یہ تو ورلڈ فینومینا بھی تو بن گیا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ بھی اس کا جو حل ہے وہ دنیاوی طور پر جو ورلڈ لیول پہ ہے وہاں پر بھی تو اس کا حل نکالا جائے گا، اکیلا پاکستان تو اس پر پورا نہیں آ سکتا، باہر سے بیٹھ کر بھی کوئی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن ہم تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں خواندگی کا لیول کیا ہے، تو اس کے معاملے میں ظاہر ہے ہم اکیلے تو نہیں کر سکتے، اکیلے تو نہیں لڑ سکتے، یہ پوری دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں جی بالکل پوری دنیا کا معاملہ ہے، لیکن پرائمرلی جس طرح کی مس انفارمیشن جو پاکستان میں آئے گی تو اس کا سدباب تو پاکستان نہیں کرنا ہے نا۔ جی یہاں پھر یہ ہے کہ فار ایگزامپل فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو، یہ جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں جن کو پاکستان، یا ٹک ٹاک ہے جن کو پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے، ان کے ریگولیٹرز کو بھی ظاہری بات ہے حکومتوں کو سننا پڑے گا اور حکومتوں کی پوائنٹس کو جو ہے وہ ریکنسیڈر کرنا پڑے گا۔ جس طرح فار ایگزامپل یورپین یونین جو ہے یا وہ بہت زیادہ ریگولیٹ کر رہی ہے چیزوں کو، اس طرح میرا خیال ہے کہ کیونکہ ہم چھوٹی مارکیٹ ہیں اس لیے گوگل یا فیس بک یا یوٹیوب، ٹویٹر، ٹک ٹاک اتنی لمبی چوڑی پاکستان کی بات نہیں سنتے، باقی بھارت میں وہ زیادہ بات سنتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا نریندر مودی کے حوالے سے بی بی سی کا ایک ویڈیو ڈاکومنٹری آئی تھی تو انہوں نے یوٹیوب پہ وہ بلاک کروا دی تھی۔ سو اس جی طرح کی چیزیں وہاں میں پر سمجھتا میرا ہوں خیال وہ خیر مارکیٹ وہ بڑی ہے پولیٹیکل اس چیز وجہ تھی۔ سے، جی سوری، میں نے کہا وہاں انڈیا کی مارکیٹ بڑی ہے اس لیے وہ آرم ٹویسٹنگ زیادہ بہتر انداز سے کر لیتے ہیں۔ جی ظاہری بات ہے ایک تو مارکیٹ بڑی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس اپنے سورسز بھی ہیں رسپانس کرنے کے۔ فار ایگزامپل اگر بی بی سی انگلش میں ڈاکومنٹری جاری کرتا ہے تو انڈیا کے اندر انگلش میڈیا بھی بہت بڑا ہے جو اس کو پراپرلی رسپونڈ بھی کر لیتا ہے، وہ ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ ون وے ٹریفک ہے، سو ہمارے ہاں زیادہ تر جو چیلنجز ہیں وہ انٹرنل ہیں، اور پھر ہم پولیٹیسائز بھی بہت زیادہ چیزوں کو کر دیتے ہیں، ہم اداروں کو اتنا کنٹرول پھر بعد میں کئی دفعہ کر لیتے ہیں کہ ان کی اپنی ایفیکیسی اور ایفیشنسی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سو یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن لارجلی چھوٹی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے گلوبل جو ریگولیٹرز ہیں وہ ہماری بات کو اتنی ویلیو بھی نہیں دیتے،
اور لیکن یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی ایک چیز کا نام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا حق ہے, جیسے ہم پی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پلیٹ فارمز پہ بیٹھتے ہیں, تو ہمیں جو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بھی کرنی چاہیے. جو معاشرے کی جو ہم تربیت ہے وہ بھی, اس کی بھی ظاہری بات ہے اتنی اہمیت ہے. اسکول کالجز میں, یونیورسٹیز میں, یا ویسے ہمیں سوشل پریشر کے ذریعے اپنے ارد گرد بہن بھائیوں کو, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمیں کس طرح انفارمیشن کو پہلے ویریفائی کرنا ہے اور پھر شیئر کرنا ہے. ادروائز ظاہری بات ہے اس سے نقصان بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور جی اگر ہماری, جیسے آپ نے الٹریسی کا ذکر یہ کیا, چیمہ صاحب انفیکٹ یہ اس موضوع پر پھر بھی بات ہوگی. ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر آپ سمجھیں ایک نیا آ رہا ہے, تو اس پر بات ہوگی انشاءاللہ دوبارہ. اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین. ایک بریک اور اس کے بعد دوبارہ سے پروگرام یہیں سے شروع کریں گے. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں, مین جی ٹی روڈ پر. بس 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کا پلاٹ لیا اور ہو گئی انٹرٹینمنٹ شروع. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, ہیپینس لیوز ہیئر. انٹرٹینمنٹ سٹی, اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں, مین جی ٹی روڈ پر. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, ہیپینس لیوز ہیئر. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا دوسرا موضوع ہے برکس. اس معاملے پر ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے برکس کا ممبر ہونے کے کتنے امکانات جو ہیں وہ روشن ہوئے ہیں. پچھلے سال بھی چائنا نے اس بات پر یہ تجویز پیش کی تھی کہ بھی پاکستان کو ممبر بنایا جائے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بھی بھارت نے مخالفت کی تھی. اور اب پھر امکانات روشن ہوئے ہیں کہ شاید روس جو ہے وہ یہ تجویز دے رہا ہے کہ پاکستان کو برکس کا ممبر بنایا جائے. اس کے علاوہ بھی کچھ 40 ممالک ہیں جو کہ برکس کا ممبر ہونے جا رہے ہیں. تو اس معاملے پر اپنے دونوں مہمانوں سے بات کرتے ہیں کہ بھی وہ ایکسپرٹ ہیں اس معاملے پہ. بھٹی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ بھی اگست میں جو ہو رہی ہے کانفرنس, اس میں رشیا نے بھی ایک تجویز پیش کی ہے کہ پاکستان کو بھی ممبر بنایا جائے, اور دوسرے ممالک بھی ہیں, سعودی عرب ہے, ایتھوپیا ہے, الجزائر ہے, ارجنٹائن ہے, تو یہ ممالک بھی ہیں. تو ایک فیل آ رہی ہے کہ شاید بھارت مخالفت کرے گا اس کی. دیکھیں, آپ نے جیسے فرمایا کہ 6 نئے ممالک جو ہیں ان کا اس میں اضافہ ہو گیا, تو اب تو یہ 11 ممالک کی ایک بہت بڑی ایک بیسیکلی 40 ممالک جو ہیں وہ اس کا ممبر بننا چاہتے ہیں, جو ہم نے سنا. جی بالکل, 40 نے تو 6 لسٹ میں ہیں, نہیں 40 نے تو اپلائی کیا ہوا ہے نا. 6 جو جیسے آپ نے نام لیا, ایران ہے, سعودی عرب ہے, مصر ہے, ایتھوپیا ہے, ایران نہیں, میرا خیال الجزائر نہیں, ایران اس میں ہے. ایران میں جی, تو یہ 6 جو ہیں یہ سال جنوری میں یہ ممبر بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے اس میں تو اس کا جو ایکسپینشن ہے وہ تو آلریڈی ہو چکی ہے. اب جو باقی جو 40 ہیں وہ الگ سے ہیں, جس میں پاکستان بھی ہے. پاکستان نے پچھلے سال جو اس کے لیے اپلائی کیا تھا. اب اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ جو برکس ہے یہ باقی جو تنظیمیں ہیں, جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, ان سے اس حد تک مختلف ہے کہ اس کا کوئی ابھی پرماننٹ جو ہے وہ سیکریٹریٹ نہیں ہے. اس میں یعنی کہ کوئی یعنی تکنیکی اعتبار سے جیسے ہمیں ابھی بھی کافی زیادہ یعنی مشکلات نظر آتی ہیں ایز اے انالسٹ کے فورم کہاں ہے جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے, اس کی پروسیس کیا ہوگا. لیکن ابھی تک جو ڈیٹا ہمیں ان کی ویب سائٹ سے ملا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی جو بھی پریزیڈنسی ہوتی ہے, چیئر جو ہوتی ہے, جیسے آج کل برکس کا بینک تو بن چکا ہے, جی سب ادارے تو بنے ہوئے ہیں, اور $33 بلین کی انہوں نے میرا خیال ہے فنڈنگ بھی کی ہے. فنڈنگ ہے. دنیا کی معیشت کا GDP کا لیا جائے تو میرا خیال ہے اب نئے ممالک ڈال کے دنیا کا کوئی 35% جو GDP ہے وہ تو برکس کے پاس ہے. دنیا کی 45% پاپولیشن بنتی ہے, بہت بڑا ادارہ ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے اپلائی کیا ہوا ہے. پاکستان یعنی پاکستان کی جو کہہ لو کہ جو ہمارے یہاں جو اپرچونٹی بنتی ہے وہ ہے ثواب دید جو اس کے ممبرز ہیں. ابھی تک جو نوم ہے یعنی برکس کا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ممبرز ہیں سارے وہ ایک کنسنسس کے ذریعے کوئی ہر کسی کے پاس ویٹو پاور ہے, آلموسٹ لگتا ہے ایسے ہیں اپیرنٹلی. لیکن بڑی طاقتیں اس کے اندر جو ہیں, جیسے روس ہے, چین ہے, ان کا زیادہ ہے. اور بھارت کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک ایمرجنگ اکانومی ہے, اور اس کی بھی اوپینین تو لی جاتی ہے. تو مجھے بھی خدشہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ درمیان میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گا. لیکن درمیان میں جو ایک اور پہلو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے SCO جو ہے
اس کی ممبرشپ پاکستان اور جو بھارت ہیں وہ 2017 میں ایک ہی سال میں دونوں جو ہے اس کے ممبر بن چکے ہیں. تو وہ ایک مثال ہے جہاں پہ بھارت اور پاکستان جو ہے آلریڈی یہاں پر کام کر تھوڑی رہے سی ہیں. صورتحال مختلف ہے, مشکل ہے, کیونکہ جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں بھارت کے, انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھی ہم نے جو ہے سوچ رکھا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس معاملے چیمہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ بھی یہ بھی ایک فیل آ رہی ہے بھارت کی طرف سے کہ برکس کو جو ہے نا ایک ایسے ایجنڈا کے طور پر چلایا جا رہا ہے جس میں ویسٹ مخالف ہے اور وہ شاید ویسے انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ بھی اس کو اس طرح بنایا جائے. پروپیگنڈا وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم تو گلوبل ساؤتھ تک محدود رہنا چاہتے ہیں, اور یہ جو ہے ویسٹ مخالف بنتا جا رہا ہے, اور اس بنا پر وہ جو ہے یہ لگتا ہے کم از کم ان کے میڈیا کی حد تک کہ جی وہ شاید اس سے برکس سے کچھ پاؤں پیچھے ہٹا رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ برکس سے پاؤں پیچھے ہٹا رہے ہیں, بلکہ وہ تو انہوں نے تو الجیریا کو برکس کا ممبر نہیں بننے دیا فرانس کے کہنے پہ. سو وہ اپنے برکس کے وہ امپورٹنٹ ممبر ہیں, بڑے پرومیننٹ پلیئر ہیں برکس کے. لیکن دیکھیں انڈیا کی جو فورن لیکن چیمہ پالیسی ہے صاحب نا, پھر وہ دونوں لڈو ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں نا, وہ ویسٹ کے ساتھ بھی آپ نے ہی فرمایا کہ ویسٹ کے کہنے پہ, فرانس کے کہنے پہ انہوں نے الجیریا کو نہیں بنایا, تو اسی طرح وہ پھر ویسٹ کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور اس بلاک کی طرف بھی دیکھتے ہیں جس کی پرسیپشن یہ ہے کہ یہ ویسٹرن ہیجمنی کے اگینسٹ کچھ جائے گا یہ بلاک جو بننے جا رہا ہے. تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اور برکس جو ہیں یہ ٹیکنیکلی ہیں یہ اینٹی ویسٹ بلاکس ہیں, ایک بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو بلاکس ہیں یہ کیونکہ ایک آلٹرنیٹ ورلڈ کریٹ ہو رہی ہے. چائنا کا اپنا ایک کلاؤٹ ہے, رشیا کا ایک اپنا کلاؤٹ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جتنے بھی ڈیولپنگ ورلڈ ہے یا جو ایشین ورلڈ ہے اس کے یا افریقن ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو تھوڑا سا زیادہ پرو ایکٹیو کرنا ہے, کیونکہ امریکنز یا باقی جو ویسٹرن ممالک ہیں ایک تو یہ اکانومیز بھی آپ دیکھیں نا ایمرج کر رہی ہیں. گولڈمین سیکس یہ کہہ رہا ہے کہ جو نائجیریا ہے اور انڈونیشیا ہے, پاکستان, یہ ساری بڑی اکانومیز بننے جا رہی ہیں آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں, کچھ سالوں کے اندر. سو ان ممالک کی جو رائز آف ایشیا ہے یا رائز آف ریسٹ ہے ادر دین دا ویسٹ جو ہے, اس کی ویلیو تو آٹومیٹکلی ہے ہی ہے. لیکن انڈیا کو یہ ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجک اٹانومی ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم ویسٹ کے ساتھ بھی ہیں, ہم چائنا رشیا کے ساتھ بھی ہیں, اور ہم امریکہ کے کہنے پہ چائنا کے خلاف بھی اس طرح نہیں ہوں گے, ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو دیکھیں نا, کریں گے. میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ کہ یہ رشیا کے ساتھ ان کی بڑی پرانی جو چل رہی ہے دوستی, اور اب گروئنگ جو ہے ان کا فرینڈشپ جو ہے یا پارٹنرشپ کہہ لیں, انویسٹمنٹس ہیں امریکہ کی ہیں, تو وہ دونوں طرف چلنا چاہتے ہیں. تو یہ پاسبل ہے, جبکہ وہ میرا خیال ہے کہ ایک پرسیپشن یہ بھی آ رہی ہے کہ برازیل اور انڈیا جو ہیں وہ اس برکس کی ایکسپینشن کے خلاف ہے. نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ شاید ایکسپینشن اپنی مرضی کی تو انہوں نے کر لی ہے, جس میں ایران بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, آئی تھنک یو اے بھی ہے, کچھ اور ممالک بھی ہیں. سو وہ انہوں نے اپنی مرضی کی اصل ایکسپینشن تو ایشو کر تو لی پھر ہے اور ہو پاکستان بھی ہے نا جی, ہمارا تو موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے معاملے میں ان کا کیا موقف ہو سکتا ہے. دیکھیں جی, انہوں نے ابھی پہلے بھی مخالفت کی ہے. ابھی جو ساؤتھ افریقہ کے اندر جو برکس کا سیشن ہوا ہے تو اس میں انہوں نے مخالفت کی ہے, لیکن اب کیونکہ پاکستان نے فارملی اپلائی کر دیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ لمبا پاکستان کو روک سکتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان جو ہے اس دفعہ جوائن کر لے گا, کیونکہ چائنا بھی پاکستان کی حمایت کرے گا, رشیا کو بھی امپورٹنس کا پتہ ہے. جی یہ بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ بھی اب صرف چائنا نہیں بٹی صاحب, اب رشیا بھی مطلب کہ ظاہر ایک سپر پاور ہے, تو اب دو ممالک جو ہیں وہ اس پہ جو ہیں وہ آ گئے ہیں کہ جی پاکستان کو اس کا ممبر بنایا جائے. اور پھر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ 6 ممالک آلریڈی ممبر بن چکے ہیں, تو کوئی اخلاقی قوت تو ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا راستہ روکا جائے انڈیا کے پاس. دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں اخلاقیات تو اتنی زیادہ نہیں چلتی, لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو برکس ہے یہ ورلڈ بینک سے آئی ایم ایف ہو گیا یا باقی جو مغرب زدہ جو تنظیمیں ہیں ان سے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ اس میں ایک تو وہ ممالک ہیں جن کے پولیٹیکل سٹرکچر بہت ڈفرینٹ ہیں.
یعنی ون پارٹی سسٹم ہے یا کہہ لیں کہ ڈومیننٹ پارٹی سسٹم ہے روس میں چین میں. تو اس میں یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ چین اور روس جو ہیں ود ان دا برکس وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں پاکستان کی ممبرشپ کے لیے. چین کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. لیکن کنسنسس کا کیا کریں گے؟ کنسنسس ان کا جو کنسنسس ہوگا چاروں ممالک کا تو 5 جی جو پہلے 5 پھر 11 ہو گئے نا. نہیں پہلے 5 ہیں تو اب 11 ہو گئے تو ان کا کنسنسس ہوگا تو پھر ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے کہ جی ویٹو پاور سب کے پاس ہے. ان کی جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کی آرگنائزیشن ذرا لوز ہے, اتنا زیادہ واضح طور پہ ہمیں اس کے اسٹرکچرز کا جو ہے معلومات ہمارے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے, ان کی ویب سائٹ پہ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال اس میں جو عمومی طور پہ ہم ایز اے اکنامکس ہم دیکھتے ہیں مجھے ایک کہ جو اس کے اندر جو بڑی طاقتیں ہیں اس میں روس اور جو چین ہے ان کا کردار زیادہ ہے. اور آپ تھوڑا بہت اب بھارت کا بھی کر لیں, ظاہر ان کی بھی جو ہے ریجنل پالیٹکس کے اندر ایک سے ہے. تو جو پوائنٹ ہے میرا وہ یہ ہے کہ پاکستان کو منور کرنا پڑے گا ڈپلومیٹیکلی روس کے ساتھ, اور پھر باقی اور بلکہ کیا ہوگا تو روس بھی آپ کو آگے لا رہا ہے. تو جو باقی جو ابھی جو نئے ممالک آئے ہیں انہوں نے منور کیا ہے, انہوں نے بھی روس اور چین کے ساتھ منور کیا ہے, اور پھر آگے انڈیا بھی درمیان میں ایز اسٹیک ہولڈرز نے بھی ابھی رائے دی ہوگی. تو پاکستان کو روس اور چین کے ساتھ, خاص طور پہ روس کے ساتھ زیادہ ہمیں ڈپلومیٹیکلی چلنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس ابھی موجودہ جو 1 سال کی پریزیڈنسی بھی ہے. چائنا آلریڈی آن آور سائڈ. جی چائنا آلریڈی چائنا تو پاکستان کو سپورٹ کرتا رہا ہے. تو یعنی ان ادر ورڈز جو کنسنسس کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ لیں کہ وہ ظاہری طور پہ تو ہے, لیکن اس میں زیادہ جو کردار ہوگا وہ چین اور روس کا ہوگا. قمر چیمہ صاحب مجھے یہ بتائیں پاکستان کو کیا مفادات حاصل ہو سکتے ہیں اگر وہ برکس کا ممبر بن جائے؟ ہمارے جو بڑے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن ہیں وہ OIC وغیرہ ہے, اس کے علاوہ یہ G77 کا ہم ممبر ہیں. باقی یہ جو چھوٹی گروپنگز ہیں اس میں ہمارا کوئی اتنا لمبا چوڑا کوئی اثر و رسوخ بھی نہیں تھا. جی بالکل. سو اس کا یہ ہے کہ ہمیں اس کا حصہ بننا بہت ضروری تھا. ہم SCO کے ممبر بنے, برکس کے بھی ہم بڑی لیٹ ممبر بن رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں. اور ہمارا معاشی مفادات اس سے کیا حاصل ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ معیشت کی بنیاد پر یہ برکس بنا تھا نا, اس میں ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ معاشی فائدوں کا تو ہم نے جو معاشی فائدے تو ہم تب لے سکتے ہیں اگر ہماری اکانومی گیئر اپ ہوگی. ہم نے چین سے کتنے کو معاشی فائدے لے لیے ہیں, اتنی بڑی مارکیٹ ہے. ہماری اکانومی اس سے گیئر اپ ہو سکتی ہے, کچھ اثر پڑ سکتا ہے برکس کا ممبر بننے سے؟ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر, ہم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. لگتا تو یہی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. جس طرح چائنا ایک بڑی مارکیٹ ہے, اس کی ہم نے کوئی اتنا فائدہ نہیں اٹھایا, فائدہ اٹھانا چاہیے. افغانستان کے ساتھ دیکھیں, انڈیا کے ساتھ ہماری کاروبار بند ہے, ایران کے اوپر سینکشنز ہیں. ہمیں تو بہت سارے کام کرنے ہیں لیکن ہم فیصلے نہیں کر پا رہے اور ہم اندر ہی اندر مجبور ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم فائدہ اٹھائیں تو یہ ایک بڑی گروپنگ ہے. ان کا کوئی یہ جتنے بھی ممالک ہیں برکس کے اندر ہیں ان کی بائی لیٹرل ٹریڈ زیادہ ہے اور کوئی ملٹی لیٹرل اس طرح انسینٹیو نہیں ہے ابھی تک, کیونکہ یہ ایک سیکیورٹی فریم ورک زیادہ ہے. یا اکانومی کے حوالے سے بھی دیکھیں نا 4-5 ملک بڑی دور دور ہیں. سو کس حد تک ہم جو بائی لیٹرل فری ٹریڈ ایگریمنٹس کر سکتے ہیں وہ ہمیں اہمیت ہے, اس کی اہمیت ہے. کیا ہم وہ کر پائیں گے کیونکہ لارجلی ہمیں ہماری مارکیٹ کو یا ہمارا جو بزنس مین ہے وہ گلوبل یا ریجنل مارکیٹس میں کمپیٹ نہیں کر پا رہا. تو اس لیے ہمیں یورپ اور امریکہ سے بہت سارے انسینٹیوز لینے پڑتے ہیں, ان کی حکومتوں کو پرسنلی ہماری لیڈرشپ کو جا کے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. جس طرح ہمیں یورپ میں GSP+ اسٹیٹس ملتا ہے, امریکہ میں ہماری 22% ایکسپورٹس ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے انسینٹیو مل رہے ہیں. ہماری جو ایک ٹرم بولتے ہیں ہم گریوٹی ماڈل آف ٹریڈ, کہ جو نیئرسٹ مارکیٹس ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے, ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہیے. وہ انفارچونیٹلی ہمارا بزنس مین نہیں کر پا رہا. ہمیں اپنے جو بزنس مین کو اتنا پیمپر کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا چھوڑنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے راستے خود تلاش کریں, لیکن ان کو کمپٹیشن میں ڈالیں. وہ مطلب یہ کہ ان کو ہر وقت ہماری اسٹیٹ ہی گورنمنٹ ہی پیمپر نہ کرتی رہے, ان کو بھی کمپٹیشن کی عادت ہونی چاہیے. جی بھٹی صاحب, یہ جو ایک ایجنڈا برکس کا ایک اور بھی ہے کہ وہ ڈالر کے خلاف, یعنی کہ ڈالر کے خلاف کہہ لیں یا ویسے کہہ لیں کہ بھی ڈالر کے مقابلے میں ان کی جو ملکوں کی اپنی جو ہے کرنسی اس میں جو آگے سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اس فینومینا کا کیا بنا اور کہاں تک پہنچا, اور کیا ابھی کچھ کامیابی ملی ہے ان ملکوں کو؟ دیکھیں اس میں دنیا میں, اور اس میں ایک سوال اور ایڈ کر لیں کہ اس معاملے میں اگر ہم بھی شامل ہوں تو ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا ہمیں پریشانی آ سکتی ہے؟
دیکھیں جیسے قمر چیمہ صاحب نے فرمایا ابھی تو ہماری اپنی جو معاشی صورتحال بہت خراب ہے, اس میں سیاسی آخر ٹھیک تو کرنی ہے نا بالکل کرنی ہے. تو بہرحال اس میں یہ ہے یہ کہ میرا خیال اقدامات لیے بھی اسی لیے جی جا رہے بالکل ہیں. اسی طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ برکس کی ممبرشپ میں ایک تو ہمیں تھیوریٹیکلی ہمارے پاس بہت بڑا ایک پلیٹ فارم آ جاتا ہے جہاں پہ ہم اپنی آواز دنیا کو سنا سکتے ہیں, ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے جو جیسے جیسے ممبرشپ بڑھے گی ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز آتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے, آپ کے پاس ایک ویژن بھی ہوتا ہے, آپ کے میرا پاس خیال ہے یہ موقع بھی ہوتے ہیں. فائنینشیل پلیٹ فارم بھی تو ہے نا, جی جس میں بالکل ہے. ہمیں اسسٹنس مل سکتی ہے, قرضے مل سکتے ہیں, ہیلپ مل سکتی ہے, انویسٹمنٹس مل سکتی ہیں. انویسٹمنٹ دیکھیں آن پیپر تو یہ چیزیں ساری موجود ہیں, اس میں ہم جتنا پرسو کر سکیں گے وہ جتنی ہماری کیپیسٹی ہوگی وہ تو ہم اس پہ سے نکال سکتے ہیں. باقی آپ کا جو سوال ہے ایک متبادل کرنسی کا, اب دنیا میں ماڈلس تو ہیں. یورو جو ہے وہ بن چکی ہے میرے خیال 2001 سے آنورڈ جو ہے یورو پہ ایک بہت بٹ دے آر ان لائن ود ڈالر نا. ہاں بڑی حد تک. لیکن دنیا میں ایک اگر آپ ذرا میرا پولیٹیکل اکانومی میں تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا جو ڈالر پیکنگ اپنی کرنسی کے ڈالر کے ساتھ پیک کرتے ہیں, جوڑتے ہیں, تو بعد دفعہ آپ مارکیٹ کے حساب سے بھی چلتے ہیں. تو وہ ایکسرسائز کا ایک آلریڈی پاکستان میں کئی بار کر چکا ہے کہ آپ مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, اسے ہم فری فلوٹنگ کہتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک آئیڈیا تو ہے کہ جتنے برکس کے ممالک ہیں یہ اپنی ایک کرنسی بنائیں, تو ایک آئیڈیا کے طور پہ ہے. اور میرا خیال ہے اس میں اگر یہ سنجیدگی کے ساتھ کام کریں گے تو اس کے کافی امکانات ہیں, لیکن اتنا جلدی شاید مجھے یہ مٹیریلائز ہوتا نظر اس کے خطرات بھی ہوں گے. خطرات تو ڈالرائز اکانومی کے ہوں گے, خطرات تو نہیں ظاہر ہے ان کے لیے بھی تو مینوور کیا جائے گا نا کہ اس کام کو روکا ہاں جی جا سکے. بالکل, اس کے جیو پولیٹیکلی تو اس کو پھر اس کے لیے چیلنجز آئیں روکنے گے. کی بھی تو کوشش ویسے ہی ہوں گی. بہت شکریہ. یہ ہم نے برکس پہ سیر حاصل بحث کی ہے اور امید ہے ناظرین آپ کو کافی باتیں سمجھ بھی آئی ہوں گی. اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے تیسرے موضوع کی طرف چلیں گے. ٹیک اے بریک. انتخابات اب کچھ دنوں کی بات ہے. وعدوں کا موسم ہے, عوام کی اہمیت کے نعرے ہیں. جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو آپ اس اہم فیصلے کے لیے تیار ہو جائیں. پاکستان ٹیلی ویژن اپنے خصوصی پروگرام کے ذریعے 15 جنوری سے پاکستان کے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کا جائزہ لے عوامی مسائل اجاگر کرے گا, ووٹ مانگنے والوں کی بابت آپ کو بتائے گا, تاکہ آپ فیصلہ کریں سوچ بچار کے بعد. ووٹ پاکستان, کیونکہ آپ کا مستقبل پاکستان کا مستقبل ہے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارا تیسرا موضوع ہے بنگلہ دیش کے انتخابات اور ماشاءاللہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ 5ویں دفعہ وزیر اعظم بنی ہیں اور الیکشنز ان کے ہر دفعہ جو ہیں وہ متنازع سے متنازع ہوتے جا رہے ہیں. اگلا الیکشن پچھلے الیکشن سے زیادہ متنازع ہے اور اب بھی جو ان کی اپوننٹ پارٹی ہے, جو مخالف پارٹی ہے, جو مین مخالف پارٹی ہے, وہ اس نے بائیکاٹ کیا ہے. پچھلی دفعہ بھی بائیکاٹ تھا. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ بھی وہاں پر کیا الیکشنز کس طرح ہوتے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ اس کی ایک خاص پارٹی سے محبت اور اس کا کیا معاملہ ہے کہ بھی بھارت کا ایسی کون سی محبت ہے جو باقی پارٹی سے نہیں مل سکتی اور الیکشن کمیشن پہ اور الیکشن پہ ان کے پوری دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہیں, لیکن بھارت جو ہے وہ اس پہ پیچھے قائم ہے کہ شیخ حسینہ واجد ہی وزیر اعظم ہو اور اس پہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں بنگلہ دیش میں. بھٹی صاحب کیا خیال ہے کہ بھی اس معاملے میں کہ یہ کس طرح کا ماحول بن رہا ہے بنگلہ دیش میں؟ یعنی کہ الیکشن سے پہلے ایک ان کے امیدوار نے جو شیخ حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ سے تعلق رکھتا تھا, اس نے کہا آپ کو ایک ان کی کال جو ہے وائرل ہوئی کہ کسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے میں کس کا امیدوار ہوں, اور پھر انہوں نے کہا جی کس کا, ان کا آپ ایسے سمجھیں کہ میں بھارت کا امیدوار ہوں. تو یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ کوئی بھارت کی خاص محبت, کوئی نیا بلاک, کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جیسے کہ ہمیں ہماری تاریخ میں ہمیں پتہ بھی ہے کہ جب پاکستان جو ہے پاکستان سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوتا ہے یا بنتا ہے ایک ریاست کے طور پہ, تو تب جو جماعت تھی وہ عوامی لیگ ہی تھی شیخ مجیب کی. تو شیخ حسینہ جو ہیں یہ ان کی صاحبزادی ہیں, اور جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ جاں بحق ہوتے ہیں, باقی فیملی کے ممبرز مارے گئے. یہ دونوں سسٹر پاکستان سے بنگلہ دیش سے باہر تھیں, جرمنی میں تھیں تو سروائیو کر گئیں. تو ایک تو یہ ہے کہ تاریخی طور پہ عوامی لیگ کو سپورٹ تھی بھارت کی 71 کے کرائسس میں. پھر بعد میں جو ہے ان کی جب حکومت پہلی آتی ہے 1996 میں,
اس میں بھی بھارت نے کافی زیادہ ان کو جی یہی میرا سوال ان کو ہے، دیا. تو اپنی پوائنٹ یہ ایک تو تاریخی وہ نقطہ ہے. بلکہ ان کے سابقہ صدر پرناب مکھرجی نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ اقتدار میں آ جائیں، اور وہ اس کے اپنے کوئی 15 سالہ پلان کا ذکر کیا. بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو تاریخی ہے، دوسرا یہ ہے کہ بھارت نے کافی زیادہ وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی وہ کی ہے. کووڈ میں انہوں نے ان کو لیکن وہ کسی اور پارٹی کے اقتدار میں آنے سے وہ انویسٹمنٹ کیسے خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ کوئی اور ایجنڈا ہے، کبھی پارٹی کوئی بھی آ جائے اقتدار میں، یہ ملکوں کے معاملات ہیں. دیکھیں اس میں کیا معاملہ ہے ریجنل جو سیاست ہے اس میں ایسا ہی بھارت سری لنکا کے ساتھ بھی کر رہا ہے. بھارت کی دیکھیں، بھارت جو ہے وہ ریجنل میں تو اپنی ہیجمنی وہ قائم کرنا چاہتا ہے جس کو پاکستان ہی کنفرنٹ کرتا ہے آنیسٹلی. دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید جو بی این پی ہے، بنگلہ دیش نیشنلز پارٹی، خالدہ ضیاء کی پارٹی، وہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کی طرف ان کی ہمدردی رہی ہے ماضی میں بھی، تو یہ اس وجہ سے وہ اس پارٹی کو عوامی لیگ کو وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں. یعنی اپنے جو ان کے جو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، اپنے کمرشل انٹرسٹ ہیں، اس وجہ سے اس پارٹی کو وہ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور اچھا دوسری جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو حسینہ واجد ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ لبریشن، جو ان کو اپنا ورڈ وہ یوز کرتی ہیں کہ ہماری ہم لبریٹ ہوئے اور پھر اس کے بعد ہمیں بھارت نے ساتھ دیا، تو بلکہ اس الیکشن میں جیتنے کے بعد اگلے ہی دن انہوں نے جو اپنی جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے اس ماضی کا بھی ذکر کیا ہے کہ بھارت نے ان کو سپورٹ کیا. نہیں، یہ صرف ماضی کا معاملہ ہے. کبھی وہ دیکھیں نا اس طرح کے الیکشن کروا کے، بلکہ یہ چیمہ صاحب سے پوچھتے ہیں، چیمہ صاحب اگر اس طرح کے الیکشن کروا کے جس پہ آپ کا 26% جو ہے وہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہو، جو مبصرین کے حوالے سے آ رہی ہے بات، اور آپ شو کریں 40%، پھر پچھلے الیکشن میں رات کو ہی اس کی ویڈیوز آنی شروع ہو گئیں کہ رات کو ہی وہ بکسے بھرے جا رہے تھے، تو ایسے الیکشن کروا کے وہ تو ایک کٹھ پتلی سی نہیں بنتی جائیں گی اگر بھارت کی صرف حمایت کے ساتھ ہی چلنا ہے اور باقی دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے کہ یہاں پر جمہوریت جو ہے وہ اپنا بستر لپیٹ رہی ہے. دیکھیں جی، دنیا کے تمام ملکوں نے ان کے الیکشنز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. گو کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور باقیوں نے یہ بھی کہا ہے امریکی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کنسرن کا اظہار کیا ہے. سر میں وہی بتانے لگا تھا آپ کو. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم اپوزیشن پارٹیز نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہمارا امپورٹنٹ پارٹنر ہے فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک کے لیے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بس ٹھیک ہے، کام بھی کرنا ہے ان کے ساتھ مل کے اور آگے بھی چلنا ہے. سو انڈینز نے بڑی کوشش کی G20 میں حسینہ واجد کی اور بائیڈن کی ملاقات کروا کے، اسپیشلی حسینہ واجد کو بلایا گیا تاکہ جو بنگلہ دیش ہے اس کو چائنیز فولڈ میں جانے سے بچایا جائے. لیکن سم ہو انڈیا کی کوشش کارآمد نہیں ہو سکی. لیکن انڈیا سمجھتا ہے کہ ہمیں ایک امپورٹنٹ اتحادی بنگلہ دیش کی شکل میں ملا ہوا ہے جو انڈیا کو ہر طرح کی ایکسیس بھی دیتا ہے، اور انڈین جو بزنس مین ہیں وہ ان کی پورٹس کو بھی استعمال کرتے ہیں. پھر بہت سارے وہ جو رائٹ ونگ اسلامک ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف بھی وہ آپریشن دبا رہی ہیں. پھر کسی حد تک جو ہے انہوں نے فوج کو بھی سائیڈ لائن کیا ہوا ہے. سو ان کے لیے ایک امپورٹنٹ پلیئر ہیں حسینہ واجد، اور ایٹ ہوم بھی انہوں نے بڑے سخت کنٹرول رکھا ہوا ہے اور بی این پی کو انہوں نے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے. سو لگتا تو یہی ہے کہ تمام ممالک، ایون کہ پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہیں وہاں پہ، انہوں نے تو اگلے دن ہی جا کے پھول دے دیے تھے حسینہ واجد کو. سو سب کو پتہ ہے کہ حسینہ واجد کے ساتھ جا کے ہمیں کام کرنا پڑے گا کیونکہ وہ الیکٹ ہو گئی ہیں، بات ختم ہو گئی. میرا خیال ہے کہ ہمیں جیسے تیسے بھی چیزوں کو ہمیں موو آن کرنا چاہیے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے جو پچھلے 19 ظاہری بات ہے ایک اچھی ہسٹری نہیں ہے. نہیں چیمہ صاحب، ہمارا تو معاملہ ہی نہیں ہے، ہم تو بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے ہی تعلقات رکھنا چاہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ملکوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ایک پارٹی کے لیے اس طرح کرنا یہ کچھ آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ اور میں ایڈ کر دوں کہ امریکہ نے جن لوگوں نے الیکشن رگ کیے ہیں کچھ ایسا اعلان بھی کیا کہ جو ذمہ دار ہوں گے ان کو امریکہ کے لیے ویزا نہیں دیا جائے گا، اور شیخ حسینہ واجد نے اس پر کافی احتجاج کیا ہے. وہ کچھ لوگ ہیں، ان کی خاص ایک پولیس ہے، ان کے لوگوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے. باقی تو روٹین میں انہوں نے سنا بھی کیا ہوا ہے. ابھی شیخ حسینہ واجد کچھ 6 مہینے پہلے امریکہ گئی تھی ورلڈ بینک کے ایک سیشن میں، ان کو کوئی بھی امریکی عہدیدار کسی نے نہ ملاقات کی نہ ویلکم کیا. سو یہ چیزیں ہیں، لیکن میرا نہیں خیال شیخ حسینہ کو کسی قسم کا پرابلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑے 1-2 مہینہ پہلے کوئی رشین شپس بھی بنگلہ دیش آئی تھی تقریباً 50 سال کے بعد. سو انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کو کس طرح چائنیز انفلوئنس سے دور رکھیں. امریکنز اس پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. سو وہ اس کو رشین انفلوئنس میں لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن
جو انسینٹیوز پرٹیکولرلی ملٹری ہارڈ ویئر کے حوالے سے یا اکنامک انسینٹیوز چائنا دے سکتا ہے, شاید وہ رشیا نہیں دے سکتا. سو انڈیا کو بھی اس سلسلے میں پرابلم ہے. سو ایک بنگلہ دیش جو ہے ایک طرف وہ بہت ساری انڈیا کی خواہشات کو بھی پورا کر رہے, لیکن وہ اپنی جو اٹانومی ہے ان سینس آف گیٹنگ کلوزر ٹو چائنا اس پہ بھی وہ کام کر رہا ہے. لیکن لارجلی جو اس میں جو لوزر ہیں مجھے لگ رہا ہے وہ امیرکن پالیسی ہے فار بنگلہ دیش. بھٹی صاحب, یہ جو معاملہ ہے بنگلہ دیش کے الیکشنز کا, اور اس میں ٹھیک ہے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کا پلان ہوگا, لیکن یہ آج بھی عجیب بات ہے کہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خاص پارٹی کو وہ پش کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ بھی وہاں پر ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے, وہ جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی جو لیڈر ہیں خالدہ ضیاء وہ نظر بند ہیں, تو یہ بھی پریڈکشن دی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں آہستہ آہستہ جمہوریت کی بساط لپیٹی جا رہی ہے, جو کہ ایک پاپولسٹ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا فینومینا ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہی ہیں. شیخ حسینہ واجد جا نہیں رہی بلکہ بن چکی ہیں. تو یہ ایک پاپولسٹ جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ اسپیشل جو فینومینا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں پڑ رہی ہے. دیکھیں جمہوریت جو ہے وہ تو آلریڈی خطرے میں ہے, جیسے آپ نے فرمایا, یعنی مسلسل چوتھی بار جیتی ہیں اور اسی طرح اسی طرح ہتھ کنڈوں سے جیتی ہیں. 2018 کے پچھلے الیکشن میں حسین ارشاد کو یہ بھی ایک بڑے دلچسپ بات ہے کہ بھارت کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے آ کے منایا کہ بھی آپ الیکشن میں حصہ لیں, اور ان کو منانے کے بعد تو پھر الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا, باقی تمام پارٹیز نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا, اور اس دفعہ بھی وہی کام ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک لحاظ یعنی پاپولسٹ ہیں, پاپولسٹ جو لیڈر ہوتا ہے وہ جو ایگزسٹنگ پاور سٹرکچرز ہوتے ہیں, اپوزیشن پارٹیز ہیں, الیکشن کمیشن ہے, عدلیہ ہے, باقی جو ادارے ہیں, ایک تو ان کو وہ اپوز کرتے ہیں, ان کی مخالفت کرتے ہیں, اور عوام کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کائنڈ آف اے مورلسٹ سورٹ آف ایڈیالوجی کہ بھئی ہم جو ہیں بہت بہتر ہیں اخلاقی طور پہ بھی, اور باقی سارے جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. اور ایڈیشنل فیکٹر یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے معاشی طور پر ترقی کی ہے, تو لوگوں کو اس طرح محسوس نہیں ہوا, وہاں مڈل کلاس جو ہے ایمرج ہوئی ہے, تو اس وجہ سے زیادہ بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ بھی ان کی جو آزادی اظہار رائے ہے وہ سلب ہو رہی ہے. دیکھیں کسی حد تک جو ہے انہوں نے کسی حد تک, میں بڑے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو ہم جی ڈی پی پہ جائیں, گروتھ ریٹ پہ جائیں, تو وہ تو ان کی جو ہے وہ 6-7 پہ رہی ہے پچھلے سالوں میں. کاوڑ میں بھی انہوں نے ایک لحاظ سے 3 پہ چلا گیا جی ڈی پی گروتھ ریٹ, تو انہوں نے ایک لحاظ سے اچھے پرفارم کیا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے جو اوور آل جو ایفیکٹس ہیں پاورٹی ایلیویشن پہ, یا اس کے بعد جو ہے اپنا جو مدعا کیا صورت حال ہے, وہ تو ان کی جو ہے وہ ڈاماڈول ہے. ابھی پچھلے سال دسمبر میں کوئی میرا خیال ہے 4.7 بلین US ڈالر جو ہیں وہ ان کو IMF سے ان کو چاہیے تھے. معاشی حالت خراب ہو گئی ہے کووڈ کے دوران. ابھی الیکشنز میں جو سروے کیے گئے ہیں اس میں بھی جو عام جو ایک بنگلہ دیشی ہے, وہ چاہے سیلٹ میں رہ رہا ہے یا ڈھاکہ میں رہ رہا ہے, کہیں بھی رہ رہا ہے, اس نے جو ہے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے. تو یہ لبل باب یہ ہے کہ یہ ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے, ون پارٹی سسٹم کی طرف وہ جا رہے ہیں. حالانکہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے بنگلہ دیش ایک پارلیمانی جو ہے وہ جمہوریت ہے, اور خالدہ ضیاء حسینہ واجد نے اس نے بہت زیادہ کردار ادا کیا. ہمارے پاکستان کی طرح پہلے نگران سیٹ اپ وہاں بنتا تھا, اور وہ حسینہ واجد نے آ کے وہ میرا خیال ہے آئین سے اڑا دیا. وہ 2011 میں انہوں نے ایک امینڈمنٹ کی تھی آئین کے اندر, جس کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا گیا. وہ الیکشن کمیشن جو ہے ایک آئینی ادارہ ہے, اس نے الیکشن کروانے تھے, لیکن مزیدار چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی انہوں نے اپنے بندے ڈالے ہیں. جی چیمہ صاحب, یہی سوال آپ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ جمہوریت خطرے میں پڑ رہی ہے وہاں پر, اور اس کی وجہ سے جو سیاسی غیر یقینی حالات پیدا ہو رہے ہیں اس پہ پھر بنگلہ دیش کی معاشی ترقی پر اثر پڑے گا. دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا لمبا چوڑا ان کی معاشی ترقی پہ اثر پڑے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ سم ہاؤ جس پولیٹیکل ماڈل پہ چل رہا ہے, دنیا ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرے گی, اور ان چیزوں کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے کہ آپ کا پولیٹیکل ماڈل کیا ہے. ان چیزوں کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ کی پولیٹیکل الائنمنٹ کدھر ہے, آپ اکنامکلی کتنے سٹرونگ ہیں. آپ بھارت میں دیکھیں اور خطے کے باقی ممالک میں دیکھیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ جی بھارت بھی تقریباً اسی ڈیزائن پر ہی چل رہا ہے, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. جی خطے کے بہت سارے ملک اسی لائن پہ چل رہے ہیں. سو کویسچن یہ ہے کہ آپ کی جو اکنامک ریلیونس ہے وہ میٹر کرتی ہے, اور بنگلہ دیش نے سم ہاؤ ان کی دیکھیں نا 450-500 ارب ڈالر کی جی ڈی پی ہے, ایک بڑی اکانومی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں ریلیونٹ کر لیا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی بیس پہ وہ جو پولیٹیکل اسالٹ کر رہی ہیں اپوزیشن کے اوپر, یا سول جو جسے کہتے ہیں نا اداروں کے اوپر, انڈیویجولز کے اوپر, یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے اوپر. تو سم ہاؤ جو اکنامک ان کی اسٹرینگتھ ہے وہی ان کو بچا رہی ہے.
ادروائز اگر اکنامک اسٹرینتھ کمزور ہو اور آپ باہر سے ڈپینڈنٹ ہوں تو مسئلے خراب ہوتے ہیں. لیکن سم ہاؤ آئی تھنک شیخ حسینہ لیکن جو ہے چیمہ صاحب وہ وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں, ہزاروں لوگ جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں, مقدمات بن گئے ہیں, سیاست دان جو ہیں, لیڈر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں یا گھروں میں نظر بند ہیں. اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوگا اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا بنگلہ دیش پہ؟ دیکھیں مین جو اپوزیشن پارٹی ہے اس نے جب بائیکاٹ کیا, یہ سب سے بڑا ان کا آئی تھنک یہ ایک لوزر کی پوزیشن ہے. ان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو جیسے تیسے پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. دیکھیں پچھلے الیکشن میں انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا, وہ اس رات بائیکاٹ کیا جب اس کی ویڈیوز آنی شروع ہو گئی کہ رات کو ہی پولنگ شروع کرا دی گئی, تو پھر وہ اس پارٹی کے پاس کیا آپشن رہ جاتا تھا؟ دیکھیں جو بھی ہو, آپ پاکستان کی تاریخ میں بھی دیکھ لیں, باہر بھی دیکھ لیں کہ جب بھی آپ بائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ تو بالکل سسٹم کا حصہ ہی نہیں رہتے. جی یہ تو بات میرا تو خیال ہے کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, جیسے تیسے بھی ہو سسٹم کے اندر رہنا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی آفیشیل پوزیشن کوئی نہیں ہے, آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہے, تو ٹیکنیکلی لوگ آپ کو پھر اس طرح وہ آپ ریلیونٹ نہیں رہتے. میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں انہوں نے یہ غلط کیا ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کر کے, انہوں نے فری ہینڈ دیا ہے اور اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کسی قسم کی, نہ ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں بیکاز وہ سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. جی تھوڑا سا یہاں پہ ضرور آپ ڈس ایگری کروں گا کیونکہ وہ 2018 کے سیاسی حالات اثر انداز نہیں ہوتے, آپ کے بہت ساری ہنڈرنس پیدا نہیں ہوتے ہیں, آپ کی ہر چیز پہ ہوتے ہیں, آپ کی معیشت پہ بھی ہوتے ہیں. میں نے بنگلہ دیش کا ایک دورہ کیا تھا کوئی 2013 میں, تب یہ ان کے یہاں شہباز کی موومنٹ بھی چل رہی تھی اور 2014 کے پھر الیکشن ہو جاتا. 2014 کے الیکشن کا جو ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا بی این پی اور اس کے الائز پارٹیز نے. اچھا اس میں بھی ان کو جو ہے خاطر خواہ اس کے یعنی نتائج نہیں نظر آئے کہ کوئی اس کا امپیکٹ پڑے گورنمنٹ پہ. ساروں کو گھروں میں بند یا جیلوں میں بند کر کے وہ ایک پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے یا ان کا الائنس الیکشن لڑ رہا ہے. اس دفعہ بیلٹ پیپر پہ کسی اور پارٹی کا نشان نہیں تھا سوائے عوامی لیگ اور اس کے جو الائڈ پارٹیز اس کے اپنے جو آزاد امیدوار ہیں. اچھا 2018 میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, 2018 میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, تو بی این پی اور اس کے جو الائز تھے یہ تقریباً کیونکہ الیکشن بڑی میں 2018 کا ہی ذکر کر رہا تھا کہ وہ رات کو ہی پولنگ شروع ہو گئی تھی. چیمہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ وہ پارٹیسپیٹ کرتے, میرے خیال میں 2018 کا تجربہ انہوں نے کیا تھا جس میں ان کو 10 سے 15% ووٹ پڑتے ہیں, حالانکہ یعنی ان کو ووٹ کاسٹ کرنے نہیں دیا گیا, ان کی پارٹیز کے جو ممبرز ہیں جو کینڈیڈیٹس کو پکڑا گیا, گرفتاریاں کی گئیں, تو اس وجہ سے دوبارہ انہوں نے اپنا پرانا 2014 کا ماڈل اپلائی کیا کہ ہم دوبارہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. تو میرا خیال نہ پارٹیسپیٹ کر کے انہوں نے جو ہے دنیا کو ایک تاثر دیا, میسج دیا ہے کہ یہ ون پارٹی سسٹم بنتا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں نا اس کا وہ ایک رزلٹ آیا بھی ہے کہ دنیا نے کہا جی نہیں, وائس آف امریکہ میں بھی ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ بڑی حد تک کرٹیکل ہے, 26% پولنگ ہوئی ہے اور آپ 40.8% کلیم کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ بھی فیک ہے. بلکہ سرکاری جو داد و شمار ہیں جو 40% ٹرن آؤٹ ہے, یہ بھی سرکاری طور پہ بھی بہت تھوڑا ہے, بہت کم ہے. ماضی میں تو ان کا 80% تک بھی رہتا رہا ہے. تو میرا نقطہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی سیاست کے جو ڈائنامکس ہیں وہ پاکستان اور انڈیا سے کچھ ڈفرینٹ ہیں. مثال کے طور پہ میں ان کی اکیڈیمیا سے, چیمہ صاحب بھی رابطے میں ہیں, میں بھی ان سے بات کرتا رہتا ہوں, ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ انٹریکشن میں رہتے ہیں, جس کی وجہ سے دورے بھی کر چکے ہیں, ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی وہ انٹیلیجنسیا جو عوامی لیگ کو سپورٹ کرتی ہے اور جو سول سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں, جب وہ دیکھیں گے, اور میں خیال وہ دیکھ رہے ہیں, ابھی ان کے جو اخبار ہیں, ڈیلی اسٹار ہے اس کے پڑھیں, ابھی جو باقی ان کے جو اخبارات پڑھیں, وہ بھی بہت کریٹیکلی اس کو لے رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب وہ ایک پوائنٹ پہ جا کے دیکھیں گے کہ اتھارٹیرینزم بڑھ جائے گی. ابھی مثال کے طور پہ 10,000 لوگ جو اریسٹ ہوئے ہیں, یہ بی بی سی کا ڈیٹا ہے, کوئی 20 کے الگ الگ جو ہیں وہ اموات ہو چکی ہیں, 6,000 لوگ زخمی ہو چکے ہیں. تو یہ ڈیٹا جب بڑھے گا تو وہ لوگ جو عوامی لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں, جو مجھے لگتا ہے کہ ان پہ بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے 3 موضوعات پر آج گفتگو کی, ہمارے مہمانوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم اپنے مہمانوں کا, قمر چیمہ صاحب کا اور اعجاز بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلے ہفتے نئے پروگرام اور نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا پروگرام ہمارا دیکھتے رہیے اور اس پر فیڈ بیک بھی دیتے رہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.